थोड़ी देर बाद वापस आकर इसे ले जाएंगे। सुल्तान शाह की वापसी पर मैंने मशवरे के तौर पर कहा, इसे कहाँ लादे फिरोगे, मार कर किस्सा ही खत्म क्यों नहीं कर देते? ना लादे फिरेंगे न मारेंगे। मैंने कहा, मैं अब इनके लिए दुश्वारियां खड़ी करना चाहता हूँ। वापस चलकर हम अपनी करोला छोड़कर तुफैल की गाड़ी से आएंगे और इसे गाड़ी में डालकर कहीं छोड़ देंगे। हमारी निशानदेही पर पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेगी। गुमनाम फोन पर मैं उन्हें बताऊंगा कि तुफैल डेविड का साथी है। दूसरी तरफ हम कस्टम इंटेलिजेंस वालों को पेट्रोल की टैंकी के जरिए से आगाह कर देंगे। हेरोइन के स्मगलर के तौर पर तुफैल डेविड के साथी के तौर पर और लाइट्स काटेज तुफैल की अकामत गाह के तौर पर पुलिस की निगाहों में आ जाएगा। सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ का सुराग तो फिर भी नहीं मिल सकेगा। वो मायूसाना लहजे में बोला, आखिर हम उससे क्यों बुलवा नहीं सकते? तशद्दुद के सामने तो बड़े बड़े कदमों में पड़ जाते हैं। जरूर पड़ जाते हैं, मैंने उससे इत्तेफाक करते हुए कहा, लेकिन तुमने तुफैल की बातों पर गौर नहीं किया। उसने हर मामूली बात आसानी से उगल दी, लेकिन आप मौज़ूआत पर खामोश रहा। वो जानता है कि हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के बाद एक तरफ वो हमारे लिए नकारा हो जाएगा और दूसरी तरफ उसके बड़े उसके लहू के प्यासे हो जाएंगे। वो मर जाएगा, लेकिन बड़ी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बताएगा। उनकी तरफ से तो अब मैं मायूस ही हो गया हूँ। ये बहुत सफाक और संग दिल लोग हैं। जब महज खतरे की इम्कान की बिना पर तस्वीर को कत्ल कर सकते ही, तो बड़ी माँ जैसी ज़ईफ और नाकारा औरत को उन्होंने क्यों जिंदा रखा होगा? उन्हें लाइट्स काटेज से निकाल कर कहीं छुड़वाते तो ये खतरा था कि तस्वीर की तवील गैर हाजिरी पर बेचैन होकर वो पुरानी कहानियां छेड़ती थी और यूं लाइट्स काटेज का नाम बदनाम हो जाता, जो उन्हें किसी भी कीमत पर गवारा नहीं है। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुफैल के बारे में सारी ही भाग दौड़ राय कहाँ गई हो। वो मेरे हमरा कोठरी से बाहर निकलते हुए मायूसाना लहजे में बोला, इसके फायदे एक आध रोज में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये क्यों भूल रहे हो कि अब शुगर क्वीन का ठिकाना हमारी नजरों में आ चुका है। फिर जख्मी हालत में तुफैल की गिरफ्तारी भी खासे गुल खिलाएगी। तुफैल को बेहोशी के आलम में उसकी कार में ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड के करीब छोड़कर हम कुछ दूर पैदल चले। फिर रोड के नुक्कड़ से टैक्सी हासिल करके होटल वापस आ गए। पब्लिक बूथ से मैंने सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया था। सिलसिला मिलने पर दूसरी जानब से एक मैकानिकी सी आवाज सुनाई दी थी, अस्सलाम वालेकुम, पुलिस हेडक्वार्टर, इमरजेंसी सेंटर। ओल्ड कैंप ग्राउंड की दीवार के साथ तारीकी में एक कार खड़ी हुई है, जिसमें हीरोइन का एक बदनाम स्मगलर जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने उसे मुतल्ला किया। नाम क्या है? उसने सवाल किया। उसका नाम तुफैल है और वो बज़ाहिर लाइट्स काटेज में सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर रह रहा है। ओए, उसका नाम नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। उसे तो हम देख ही लेंगे। रिसीवर पर गुर्राहट उभरी। बस उसी को देख लेना, मैं किसी गवाही शहादत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैंने खुशाम दिलाना लहजे में कहा, और ये भी बता दूं कि तुफैल का एक गैर मुल्की साथी कस्टम इंटेलिजेंस की कैद में है। डेविड नामी उस गोरे को भी हीरोइन रखने के जुर्म में पकड़ा गया है। उसे मजीद कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर चुका था, लिहाजा मैंने फौरन ही फोन बंद कर दिया। सुल्तान शाह ऊपर कमरे में जा चुका था। मैंने डेविड के सिलसिले में टेलीफोन डायरेक्टरी की वर्करदानी शुरू की तो मुझे शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि इस महकमे का भी एक कुल वक्ती दफ्तर होना चाहिए, जिसे फर्शनास शहरी बर वक्त अपनी मालूमात में हिस्सेदार बना सके। और उसी उलझन में मुझे एयरपोर्ट का ख्याल आ गया। यहाँ बाहर से आने वाले मुसाफिरों और साजो सामान की पड़ताल के लिए हर वक्त ही कस्टम के मुख्तलिफ शोबों के लोग मौजूद रहते हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम के एक अफसर से फोन पर बात हुई तो पता चला कि उसका ताल्लुक एक शोबे से था और उसे शहर में रूनमा होने वाले किसी वाक़े से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे इस्तफसार पर उसने मुझे एक अफसर के घर का फोन नंबर दिया, जहां नागवार लहजे में मेरा फोन वसूल किया गया। लेकिन जब मैंने काम की बात छेड़ी तो बात करने वाले के लबो लहजे में दिलचस्पी होत कर आई। डेविड की कार में ईंधन की टैंकी की दूहरी साख्त का इंकशाफ सुनते ही उसकी तहय्युर आमेज आवाज उभरी थी। उससे पता चला कि डेविड को शुबे की बिना पर 36 घंटों तक हिरासत में रखने के बाद चंद घंटे कबल ही रिहा कर दिया गया था। लेकिन गनीमत यह था कि रिहाई से कबल महकमे ने उसके सफर और कयाम की तमाम तर तफसीलात जमा कर ली थी, जिसकी बिना पर उसकी दोबारा गिरफ्तारी दुश्वार न होती। यह भी याद रखना कि वो जाली दस्तावेजात पर सफर कर रहा है। मैंने कहा, उसके तमाम कागजात दुरुस्त पाए गए थे। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? उसका नाम डेविड नहीं है। कुछ अरसे कबल वो अपने मुल्क के सफारतखाने में मुतय्यन था। हीरोइन के सौदे में पुरकशिश नफा के लालच ने उसे नाम बदल कर यहाँ आने पर मजबूर किया है। मालूमात फराहम करने का शुक्रिया, खुशी खिलाकी के साथ कहा गया और मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। पुलिस के बरक्स कस्टम वालों का तरीका कार खासा मुख्तलिफ था। शायद वो इतलात फराहम करने वाले गुमनाम जराए से अच्छी तरह रोशनास था, क्योंकि उसने मुझसे मेरी शनाख्त के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। ऊपर पहुंचा तो सुल्तान शाह ने दरवाजा खोलते ही कुछ कहना चाह, फिर मुंह बंद कर लिया। बोलो, क्या कहना चाह रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना काम कर आया हूँ और तुम्हारी हर किस्म की बाज पुरस के लिए तैयार हूँ। वो अंगूठी का क्या चक्कर था? उसने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। जो कुछ था तुमने सुन लिया था, मैंने बैठते हुए कहा।
میں پوچھ رہا ہوں کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ اس نے قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، سب کچھ ممکن ہے، یہ نہ بھولو کہ ہم خلائی دور میں رہ رہے ہیں۔ زمین پر بیٹھا ہوا انسان چاند اور مریخ کی سطح کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور یہ لوگ جدید ذرائع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا فرار تھا۔ تم بھی کبھی تنظیم کے لیے بہت اہم تھے، لیکن تمہارے لیے کبھی ایسی کوئی تجویز پیش نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سلسلہ چند اہم ترین لوگوں کے لیے مخصوص رہا ہو۔ طفیل ہیڈ کوارٹرز کا ایک اہم فرد تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ مانیٹرنگ کی سہولت بھی صرف لاہور ہی میں فراہم کی گئی ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو ہمیں آخر تک اس کی پھنک نہ لگنے دیتا اور اس کی حامی بے خبری میں ہم پر اترتے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس نے انگوٹھی کے بارے میں زبان کھول کر اپنی شامت کو دعوت دی تھی، پر نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں تمہارا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اگر قید میں ہونے کے باوجود اس کے بہی خواہ اس کی خبرگیری کر رہے تھے تو اسے خاموشی کے ساتھ ان کے نمودار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ انگوٹھی کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ہم نے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کا ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ فیصلہ اور انجام مختلف باتیں ہیں۔ وہ خفت امیز انداز میں ہنس پڑا۔ میں تو اس کی زبان سے انگوٹھی کا خواص سن کر بوکھلا گیا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں نے طفیل پر اپنی پوری طاقت صرف کر دی، پردہ وہ آسانی کے ساتھ قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ اب یہ سوچو کہ شوگر کوئین کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ طفیل اور ڈیوڈ تو اب کسی طرح قانون کے بے رحم چنگل سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے بارے میں سوچ کر ہم بلا وجہ اپنا ذہن تھکا نہیں سکتے۔ شوگر کوئین، اس نے پرخیال انداز میں دہرایا، تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی لڑکی ہوگی جو تم سے مل چکی تھی؟ صرف آواز پر شبہ ہوا تھا، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ ٹرانسمیٹر پر آواز ویسے بھی بگڑ جاتی ہے، دھوکے کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہاری دانش میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ وہی ہے تو تم اس کے ٹھکانے سے ہٹ کر کہیں بھی اس سے یوں ٹکرا سکتے ہو جیسے اتفاقاً مل گئے ہو۔ ایسی صورت میں اس کا رد عمل فوری اور شدید نہیں ہوگا۔ اور اسی موضوع پر باتیں کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں دیر سے بیدار ہوا۔ سلطان شاہ اس وقت بھی لمبی تانے سو رہا تھا۔ میں دروازے کے قریب پڑے ہوئے اردو اور انگریزی اخبار اٹھائے تو اردو اخبار کے پہلے صفحے پر سنسنی خیز خبریں نمایاں سرخیوں میں چنگھاڑ رہی تھی۔ کینال بینک روڈ سے ایک سفید فام کی بے نام و نشان لاش کی برآمدگی کو بہت ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ رات گئے تک پولیس اس کی شناخت کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ قومیت کے بارے میں صرف اندازے ہی لگائے جا رہے تھے، کیونکہ مرنے والی کی تحویل سے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی تھی جو کارروائی میں مددگار ہوتی۔ کینال بینک روڈ کی اہمیت کے حوالے سے یہ سوال بھی اٹھائے گئے تھے کہ وہاں کس مقصد کے تحت کیا تھا۔ وہ کسی محب الوطن شخص کے عتاب کا نشانہ بنا تھا یا کسی حریف کی زد میں آیا تھا۔ ڈیوڈ کسٹم انٹیلیجنس کی تحویل سے رہائی کے صرف 4 گھنٹے بعد کراچی جانے والی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کی کار کے فیول ٹینک سے 4 کلو اعلیٰ درجے کی ہیروئن برآمد کی گئی تھی۔ متعلقہ سفارتخانے سے فوری رجوع کر کے یہ تصدیق بھی کر لی گئی تھی کہ پکڑا جانے والا 11 ماہ پہلے تک اسلام آباد میں اپنے ملک کے سفارتخانے میں کام کر رہا تھا اور اس بار نام اور حلیے کی چند تبدیلیوں کے ساتھ ہیروئن لے جانے کی نیت سے آیا تھا، لیکن پکڑا گیا۔ پہلی بار کسٹم والوں کے ہاتھوں گرفتاری اور پھر باز پرست کے دوران میں اس نے لاہور میں اپنے کسی شناسا سے رجوع کرنے کی اجازت چاہی تھی، جو دینے سے انکار کر دیا گیا۔ لیکن پھر پولیس حکام نے اولڈ کیمپس کے قریب ایک گاڑی سے ایک مقامی آدمی کو شدید زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں گرفتار کر لیا تھا، جو امکانی طور پر ڈیوڈ کا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی ٹوٹی ہوئی کار کے پائیدان پر پڑی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب وہ مقامی قیدی ہوش میں آیا تو اس نے بالکل چپ سادھ لی۔ خاصی کوششوں کے باوجود پولیس کا تفتیشی عملہ اس کا نام تک نہ اگلوا سکا تھا۔ پھر اس کی ابتر حالت کے پیش نظر باز پرس ملتوی کر کے اسے لاک اپ میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں اس نے حفاظتی عملے کی موجودگی میں اپنے پاس چھپا ہوا کوئی زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ لائٹ کاٹیج میں روب اور دبدبے کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے طفیل کا وہ انجام عبرتناک تھا۔ اس نے تنظیم کے رازوں کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنے خون بہائے تھے، لیکن حالات نے اسے ایک ایسے دہارے میں دھکیل دیا تھا کہ وہ اپنا بھی خون بہانے پر تل گیا۔ میری تانیس میں وہ بڑی ماں کے لہو کی پکار تھی جو طفیل کی موت پر ختم ہوئی تھی۔ طفیل کو اپنے فلسفے کے تحت موت کے بعد کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ لائٹس کاٹیج والے اپنے مردوں کی سرپرستی کے قائل نہیں ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو باہر بدنامی کی حالت میں مرتے ہیں۔ اس اعتبار سے تصویر کی طرح طفیل کو بھی پس مرگ پہچاننے سے انکار کر دیا جاتا اور اس کی لاش لاوارث قرار دے کر دفن کر دی جاتی۔ اس پورے معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ طفیل کی کار کے ڈیش بورڈ سے اس کا ڈرائیونگ لائسنس برآمد ہوا تھا، جس پر اس کا لائٹس کاٹیج کا پتہ درج تھا، اور آخری صفحے پر اسی حوالے سے 2 مختصر سطریں شائع ہوئی تھی۔ کیا آخری خبریں موصول ہونے تک لائٹس کاٹیج والوں نے طفیل سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس بار لاہور آنے کے بعد میرے دل میں طفیل کی طرف سے اس قدر نفرت پیدا ہو گئی تھی
کہ عملاً میں A2 کو فراموش کر کے اسی کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں اپنے کیفے کردار تک پہنچ گیا تھا اور اب شوگر کوئین کی باری تھی۔ اسی اثناء میں سلطان شاہ بھی نیند سے بیدار ہو گیا اور بستر چھوڑتے ہی میرے ساتھ اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ لائٹس کاٹیج والے اس بار بھی اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے خبریں دیکھنے کے بعد تبصرہ کیا، کوشش تو ہم بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، اب نتائج کا انتظار کرنا ہوگا، کیوں نہ ٹرانسمیٹر پر کچھ چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ اس نے رائے پیش کی جس سے میں نے فوراً قبول کر لیا۔ جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آ ہی گئے ہیں تو اب کھل کر بات کرنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے میں نے اپریٹس آن کر دیا۔ ریڈیائی شور جب اعتدال پر آیا تو میں نے بٹن دبا کر پیغام نشر کرنا شروع کر دیا۔ ڈینی کالنگ لائٹس کاٹیج، اوور۔ میں وقفے سے کوشش کرتا رہا لیکن دوسری طرف بالکل سکوت چھا رہا۔ طفیل کے بعد وہاں کون رہا ہوگا جو تمہاری کال کا جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کر سکے؟ سلطان شاہ نے میری مسلسل ناکامی پر دھیمی آواز میں کہا، جواب کے لیے تمہیں شاید کسی نہ کسی کو مخاطب کرنا ہوگا۔ ڈینی کالنگ لائٹس کاٹیج، جو بھی میری آواز سن رہا ہو جواب دے، اوور۔ کیا چاہتے ہو، اوور۔ چند ثانیوں کے بعد ریسیور پر ایک بھاری مردانہ آواز ابھری، طفیل ڈیوڈ اولڈ ڈارلنگ کا حشر تمہارے سامنے ہے، مجھے ہر قیمت پر تصویر کی ماں کا سراغ درکار ہے، ورنہ آج کا سورج غروب ہونے تک لائٹس کاٹیج اور اس کے مکینوں پر مزید مصائب نازل ہوں گے، اوور۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتے ہو، ہم لوگوں کا لائٹس کاٹیج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی تصویر یا اس کی ماں کو جانتے ہیں، اوور۔ شاید تم طفیل کے وجود سے بھی انکار کرو گے، اوور۔ میں اصولی لہجے میں کہا، تم خود بھی سمجھدار ہو، دوسری طرف سے ٹھنڈے لہجے میں کہا کیا، ایسی صورت میں ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ کون زندہ رہا اور کون مارا گیا؟ میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو تمہارے سوالات کے جواب دے سکے، اوور۔ یہی بہتر ہوگا ورنہ تمہارے لیے زندہ رہنا عذاب بن جائے گا، اوور۔ میں تلخ لہجے میں کہا، دھمکیوں سے تم ہمیں مرعوب نہیں کر سکو گے، دوسری طرف سے بددستور پرسکون لہجے میں کہا گیا، ہمارے بھی ہاتھ بہت دراز ہے، بدقسمتی بس اتنی ہے کہ ہمارا ایک اپریٹس تمہاری تحویل میں چلا گیا ہے، اور اب میں نے پورا پیغام سنے بغیر فوراً یہ اپریٹس آف کر کے چادر کے نیچے ڈال دیا کیونکہ دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیرت سے میری طرف نگراں تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، پتہ نہیں۔ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دوبارہ دستک سنائی تھی، شاید باہر والا جواب نہ ملنے پر مضطرب ہو رہا تھا۔ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں، تم ہوشیار رہنا، یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو ایک اجنبی چہرہ ہاتھ میں کچھ کاغذات تھامے کھڑا تھا۔ بے وقت تکلیف دینے پر معذرت خواہ ہوں، اس نے رسمی لہجے میں کہا، میں اس ہوٹل کا مینیجر ہوں، آپ کو میرے ساتھ نیچے دفتر تک چلنا ہوگا۔ مگر کیوں؟ میں نے احتجاج ہمیز لہجے میں کہا، ابھی تو میں نے منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا، میرے شب خوابی کے لباس کی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں ایسی حالت میں کمرے سے ہرگز نہیں نکل سکتا، آپ لباس تبدیل کر لیں، مجبوری نہ ہوتی تو میں ہرگز زحمت نہ دیتا۔ میرے دفتر میں اس وقت کچھ سینئر پولیس افسران موجود ہیں، میں انہیں بمشکل دفتر میں روک سکا ہوں، ورنہ وہ خود اوپر آنے پر مصر تھے۔ میں نے یہی چاہتا کہ آپ کی وجہ سے ہوٹل میں کوئی تماشا کھڑا ہو جائے۔ اس کے لہجے میں معذرت کے ساتھ غصے کی بھی ہلکی سی چھلک نمودار ہو گئی تھی۔ پولیس کا نام سنتے ہی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ مینیجر نے مزید کچھ کہا لیکن وہ میرے پلے نہ پڑ سکا کیونکہ اس وقت عارضی طور پر میرا ذہن معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ شاید سلطان شاہ نے ہوٹل مینیجر کے کہے ہوئے الفاظ سن لیے تھے کیونکہ وہ فوراً ہی میرے پیچھے آن پہنچا تھا اور مجھے راستے سے ہٹا کر آگے بڑھنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ سلطان شاہ نے دائرے ہاتھ میں دبا ہوا پستول اپنی پشت کی طرف چھپایا ہوا تھا اور اس کے زیور بہت خطرناک نظر آ رہے تھے۔ تم اندر جاؤ، میں نے سلطان شاہ کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں بات کر رہا ہوں، او آپ لوگ بلا وجہ اشتعال کا شکار ہو رہے ہیں۔ مینیجر مضطربانہ انداز میں پہلو بدلتے ہوئے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پولیس افسران کی یہ کارروائی صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے، وہ ہوٹل میں مقیم ہر اس شخص کے بالمشافہ ملاقات پر مصر ہے جس کے مکمل کوائف ہمارے رجسٹر میں موجود نہیں ہے، تو یہ آپ کے عملے کا قصور ہے۔ اس کی سزا یہاں قیام کرنے والوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹھہرنے کے لیے اس ہوٹل کا انتخاب کیا ہے؟ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، اوہ۔ وہ بھائی ہتھیلی سے اضطراری طور پر اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے بولا، میں کہتا ہوں کہ اس معمولی سی بات پر آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے رجسٹر میں مسافروں کی شناخت، سفر کے مقاصد اور منزل کے بارے میں کئی کالم ہوتے ہیں اور ہمارا عملہ محض خوش قلقی کے اظہار میں آنے والوں سے وہ سوالات دریافت نہیں کرتا کہ کہیں آنے والی ایسی جرح کو اپنی توفین نہ سمجھ بیٹھے۔ مسافروں کی بخیر و عافیت واپسی کے بعد وہ کالم اپنے طور پر پر کر لیے جاتے ہیں۔ یہ کم و بیش ہر چھوٹے اور بڑے ہوٹل کا اصول ہے۔ اب یہ اتفاق ہے اس بار پولیس آ پہنچی ہے، ہمارے رجسٹر میں جس نام کے آگے اندراجات کے خانے خالی ہیں ان سب کو باری باری میرے دفتر میں طلب کیا جا رہا ہے۔ کم و بیش میرے سارے ہی مہمان اس ناپسندیدہ مشق سے گزریں گے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تفتیش شہر کے تمام ہوٹلوں میں ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس سوال کا جواب دینا میرے لیے دشوار ہے۔
ہم سے ہر وقت چھوٹی موٹی فروغ زاشتیں ہوتی رہتی ہیں، تو جب چاہیں ہمیں اندر کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس وضاحت کے بعد آپ کو میرے ساتھ چلنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مجھے کوریڈور میں کھڑے رہ کر جس عاجزانہ لہجے میں وہ ساری تقریر کی تھی اس پر میرا دل پسیج گیا اور ذہن سے بیشتر اندیشے صاف ہو گئے، اور میں خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ آپ اندر تشریف لے آئیں، میں بس 5 منٹ لوں گا، میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ تیار ہو، میں 215 والوں کو کہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ وقت لیں۔ انہوں نے خوش قلقی کے مظاہرے کے ساتھ دان نکالتے ہوئے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان شدید قانونی پابندیوں کے باوجود شہروں میں چا بجا ہوٹل کیوں بن رہے ہیں۔ مسافروں کے ساتھ تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن ہمارے بارے میں تو ہر بار یہی رویہ ہوتا ہے، جیسے ہم بدنام جرائم پیشہ افراد کے پشت پناہ ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تم بھی جلدی سے لباس تبدیل کر لو، میں نے سلطان شاہ سے کہا۔ میری اور مینیجر کی روانگی کے بعد کمرے میں سے نکلنا، اگر حالات خراب ہوں تو تمہیں دخل اندازی کی کھلی اجازت ہوگی۔ اچھا ہی ہوا کہ تم نے مجھے اندر لوٹا دیا، ورنہ میں تو پولیس کا نام سنتے ہی مینیجر کو گریبان پکڑ کر اندر گھسیٹنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے امکانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ میں سمجھا تھا کہ ہمارے لیے کوئی خاص پندہ تیار کیا گیا ہے۔ مجھے حیرت ہے، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ ہمارے یہاں سرخ پیتے کی لعنت اس قدر مستحکم ہے کہ میں اب تک یقین نہیں کر سکتا کہ پچھلی رات رونما ہونے والی وارداتوں یا کسی مخبری کی بنا پر پولیس آج صبح سویرے حرکت میں آ چکی ہے۔ صبح سویرے نہ کہو، اس نے لباس تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت 10 بج چکے ہیں۔ چند منٹ بعد میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو مینیجر بیچارہ کسی یتیم خانے کے منشی کی طرح دست بستہ راہداری میں ہمارے ظہور کا منتظر تھا۔ آپ کے ساتھی؟ مجھے تنہا کمرے سے نکلتے دیکھ کر مینیجر نے مسکین سی آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں ساری جواب دہی کر لوں گا، میں نے خوش قلقی کے ساتھ کہا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو اس سے بھی نیچے بلا لیا جائے گا۔ مینیجر سر ہلا کر میرے ساتھ ہو لیا۔ میں نے طویل راہداری عبور کر کے سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کند اکھیوں سے دیکھا تو سلطان شاہ کمرے سے باہر آ چکا تھا اور ہمارے پیچھے بڑھتا چلا رہا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر میں مینیجر کے پیچھے آگے بڑھتا رہا، اور جب اس نے اپنے دفتر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں چند قدم آگے بڑھا تو بے اختیار میرے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی۔ میرے سامنے توقیر کے نام سے کراچی میں میرا مہمان بننے والا پولیس کی وردی میں ملبوس تھا، اور اس کی شناسا نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں جن میں قدر تحیر کے ساتھ تحقیر کے آثار موجود تھے۔ میرے لیے وہ صورتحال ناقابل فہم تھی، لیکن شاید میرے پیچھے آنے والے سلطان شاہ نے صورتحال کی نزاکت بھانپ لی تھی۔ میرے قلب سے ایک بے آواز فائر ہوا جو بے سود ثابت ہوا۔ پھر اسی کے بعد توقیر کا نام اختیار کرنے والے نے اچانک نکاسی کے راستے کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ ہوٹل کا مینیجر ایک دیوار سے ٹکا اس طرح آپ رہا تھا جیسے میلوں دور سے توڑتا ہوا وہاں تک آیا ہو۔ میں نے اس جعلی پولیس افیسر کی طرف چھلانگ لگا دی جو کراچی میں توقیر کے نام سے میرا مہمان ہوا تھا، لیکن اس وقت ایک پولیس افیسر کی یونیفارم میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا، کیونکہ ایک شرابے کی طرح مجھے جل دیتا ہوا ہوٹل کی راہداری سے گزر کر باہر کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہوٹل کے مینیجر کی کانپتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی گونج سوائی ہوئی تھی۔ A2 پولیس کی وردی پہنے شہر میں دندناتا پھر رہا تھا اور اب میرے سامنے سے کس چلاوے کی طرح نکل بھاگا تھا۔ میرے پیروں میں گویا پر لگے تھے۔ میں برق رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا مینیجر کے کمرے سے نکل کر ہوٹل کی راہداری سے ہوتا ہوا نکاسی کے راستے کی طرف پہنچا۔ راستے میں ہوٹل کے کئی ویٹر ہراس اور سراسیمگی کے عالم میں کھڑے نظر آئے۔ یہی کیفیت دربان کی تھی۔ وہ ہکا بکا کھڑا باہر کی سمت میں گھورے جا رہا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ میں نے دربان کو تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ دربان نے پھٹی پھٹی تحیر زدہ نگاہوں سے مجھے یوں گھورا جیسے میں نے کسی اجنبی سیارے کی زبان میں وہ سوال کر دیا ہو۔ شاید اس کا اس قدر حیران و پریشان ہونا فطری ہی تھا، کیونکہ اس نے چند لمحے قبل ایک باوردی اعلیٰ پولیس افسر کو کسی ادنا مجرم کی طرح فرار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا ہوگا کہ اس واقعہ کا سبب کیا ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت میں خود بھی دربان کی پریشانی کا احساس نہ کر سکا۔ مجھ پر عجیب سی اضطراری کیفیت تاری کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا حریف یوں آسانی کے ساتھ فرار ہو سکے۔ جلدی بکو، وہ مردود کدھر گیا ہے؟ میں نے دونوں مٹھیوں میں اس کا گریبان دبوچ کر اس کے قدم زمین سے چند انچ اوپر اٹھا دیے اور وہ جیسے سکتے سے ہوش میں آ گیا۔ ادھر کیا ہے؟ اس نے پارکنگ لاٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اچانک اس کا گریبان چھوڑ دیا، پھر میں نے اسے لڑکڑا کر پیچھے کی طرف گرتے ہوئے دیکھا